सदर पाकिस्तान से पोल डे का परमिशन लेकर असम्बली अप्रूव हो गया, तो उस पर मैंने शेड्यूल दे दिया है 24 जनवरी का। तो चूँकि कानून जो है मौसम का ताबे नहीं होता है, तो कानून के अंदर जो कुछ है मैंने कानून के मुताबिक किया है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कल मैंने तलब किया 18 दिसंबर को, कल 11 बजे, तो उनसे हम मशवरत करेंगे। तो आया ये 24 जनवरी को ही हम कराएँ, आगे करें, फिर इस इलेक्शन को हम साफ शफाफ कैसे कराएंगे। तब ये बताया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के पास बजट की कमी है, आपने कोई 1.5 अरब जो रुपया है वो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए मांगा है। इलेक्शन कराना, वोट देना आवाम के हक से, हम बजट के बहाने से उसको महरूम नहीं कर सकते। हाजी गोलवर साहब इन्होंने बड़ा कोऑपरेशन किया, 2014 एक्ट को नाफिज कराया, फिर मैंने हदबंदियाँ कराया, ज़िले बने थे हदबंदियाँ नहीं थी, तहसील बने थे हदबंदियाँ नहीं थी, डिवीज़न बने थे, तो इनका मैंने 1 साल तो पूरा हदबंदी पर गया लोकल गवर्नमेंट का। उसके बाद मैंने हल्का बंदी कराया, तो अभी फिर जनाब अली तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। आइन के अंदर भी उसके आर्टिकल 140 में लिखा हुआ, 41 में 40 में कि और दूसरा हमारे गवर्नेंस आर्डर में भी कि सूबाई गवर्नमेंट का बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करे। लेकिन यहाँ जनाब अली 3 कंटिन्यूसली कंसेक्टिवली 3 लोकल यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स गए, किसी ने लोकल 25 तक किसी ने वो नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में नामी ग्रामी शख्सियत, यकीनन हर कोई इसको जानता है, और ख़ासकर इस मौसम में जब भी इंतखाबात होते हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ख़ान आज हमारे मेहमान हैं। राजा शहबाज ख़ान चूँकि तमग़े शुजात भी रखते हैं, बड़े इनके कारनामे रहे। इंतखाबी हवाले से 15-20 का भी इलेक्शन करवाया, उसके बाद अभी 2 जनवरी का इलेक्शन बिल्कुल सर पे 2026 की बात करें तो राजा साहब से हमारी गुफ्तगू होगी कि इलेक्शन। राजा साहब, बड़ा एतराज़ आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में कि यार बहुत सख्त मौसम में जो है इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर होता है, वैलीज़ में लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो क्या कहेंगे? यकीनन इससे पहले भी कभी ऐसे प्रैक्टिस रही है कि सख्त सर्दियों में इलेक्शन होने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा सवाल पूछा। तो गुजारिश ये है, चूँकि मैंने कानून को फॉलो करना है, इलेक्शन एक्ट को और जो इलेक्शन के से रिलेटेड रूल्स है, तो इलेक्शन एक्ट और रूल में, और फिर हमारे गवर्नेंस आर्डर है 2018, उसके आर्टिकल 48 कि कोई भी असम्बली अपने तभी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, मैंडेटरी है। तो वो 60 दिन, चूँकि 24 नवंबर को पीरियड पूरा हो गया हमारी असम्बली का, गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली का, तो 60 दिन 24 जनवरी को पूरा होते थे। तो मैंने सदर पाकिस्तान से पोल डे का परमिशन लेकर असम्बली अप्रूव हो गया, तो उस पर मैंने शेड्यूल दे दिया है 24 जनवरी का। तो चूँकि कानून जो है मौसम का ताबे नहीं होता है, तो कानून के अंदर जो कुछ है मैंने कानून के मुताबिक किया है। तो इसमें हम इस बारे में मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कल मैंने तलब किया 18 दिसंबर को, कल 11 बजे, तो उनसे हम मशवरत करेंगे। तो आया ये 24 जनवरी को ही हम कराएँ, आगे करें, फिर इस इलेक्शन को हम साफ शफाफ कैसे कराएंगे, और इसके सिक्योरिटी के मामलात है और चीज़ें, तो ये कल सब ये चीज़ें डिस्कस होंगे। तो तमाम पार्टी सरबराहान को मैंने दावतनामे भेज दिया है, तो उनसे हम मशवरत भी करेंगे, तो उनसे तजावीज़ भी ले लेंगे। क्या कोई ऐसी पार्टी भी अभी तक सामने आई है जिसने इलेक्शन का इस सीज़न के हवाले से कोई दरख्वास्त गुजारी हो, एतराज़ उठाया हो कि यार इलेक्शन थोड़ा सा मौसम सख्त मौसम में हो रहा है? कोई एक फरीक कोई आपके पास? इस वक्त तक कोई तकरीबन 10-15 एप्लीकेशन मेरे पास आए हैं, 10-15 जो उम्मीदवार भी है, आम लोग भी है। जैसे अभी आज सुबह भी 2 दरख्वास्तें मेरे पास आई है कि ये जो है 24 जनवरी बहुत सख्त है, तो इलाके में बर्फबारी होती है, ककर जमता है, -10, -15, -20 तक सर्दी बहुत है, तो इसमें टर्न आउट कम होगा, लोग बाहर नहीं निकलते हैं, और तो लिहाजा तो इसमें वैसे हिस्ट्री क्या रही है माजी में मौसम का? सख्त मौसम में भी यहाँ पर इलेक्शन शुरू में हुआ है 1970-71 का, मेरे ख्याल में उस ज़माने में दिसंबर में, तो उस ज़रूरत के मुताबिक हुआ था। लेकिन चूँकि अभी हमने शेड्यूल दे दिया है, इस असम्बली का मुद्दत पूरा हो रहा था, तो ये कानूनी एक तकाज़ा था
تو ہم نے دیا آل پارٹیز سے یاد آ رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس آپ نے بلایا ہے، کتنی شرکت متوقع ہے؟ کتنی پولیٹیکل پارٹیاں آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے رفلی، اور کتنے لوگ متوقع ہے؟ تقریباً کوئی 20-25 ہمارے پاس ہے، لوکل اور نیشنل لیول کے بھی ہے، مقامی بھی ہے، جو ان رجسٹرڈ بھی ہے. تو ان سب کو میں نے دعوت نامے بھیجا ہے، جن جن کا نام فہرست میرے پاس میرے دفتر میں ہے اس سب کو میں نے بھیج دیا ہے. رائے صاحب، یہ بتایا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس بجٹ کی کمی ہے، آپ نے کوئی 1.5 ارب جو روپیہ ہے وہ الیکشن مینجمنٹ کے لیے مانگا ہے، اس سے کام چلے گا؟ انشاءاللہ یہ جو ہمارے گلگت بلتستان کے بجٹ سے نہیں، یہ سینٹرل گورنمنٹ کے بجٹ سے آتا ہے، یہ سینٹرل میں وہاں پروویژن ہوتا ہے اس کے تحت. تو چونکہ یہ ایک عوامی وہ بھی ہے، قانون کا تقاضا بھی، آئین کا بھی، تو اس میں بجٹ کی وجہ سے ہم اتنے عوام کو اس کا ایک حق ہے الیکشن کرانا، ووٹ دینا عوام کے حق سے، ہم بجٹ کے بہانے سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. تو جنرل الیکشن کے لیے بھی میں نے ڈیٹ دے دیا ہے، ساتھ ساتھ بلدیات کا بھی جو 21 سال سے نہیں ہوا ہے. بالکل، یہ بھی لاسٹ 2004 میں گلگت بلتستان کے عوام کا ایک درینہ مطالبہ تھا، ایک خواہش تھی، ایک تمنا تھی. تو یہ ان کے قانونی حق سے ان کو محروم رکھا گیا تھا. تو میں نے اپنا فرض ادا کیا، میں نے شیڈول دے دیا. چونکہ قانون نہیں تھا 2023 کا، ہم نے سابقہ جو گورنمنٹ ہے حاجی گولبر صاحب، انہوں نے بڑا کوپریشن کیا، 2014 ایکٹ کو نافذ کرایا. پھر میں نے حد بندیاں کرایا، ضلع بنے تھے، حد بندیاں نہیں تھی، تحصیل بنے تھے، حد بندیاں نہیں تھی، ڈویژن بنے تھے. تو ان کا میں نے 1 سال تو پورا حد بندی پر گیا لوکل گورنمنٹ کا. اس کے بعد میں نے حلقہ بندی کرایا. تو ابھی پھر جناب علی تو یہ دونوں کمپلیٹ ہو گئے. تو حلقہ بندی جو ہوتی ہے سینسس ریکارڈ کے مطابق ہوتا ہے. اچھا رائے صاحب، چونکہ یہ لوکل باڈیز انتخابات تو یقیناً گلگت بلتستان کی پبلک کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، جس کو آپ نے کوشش کر کے پورا کیا. اب بعض لوگوں کا اعتراض یہ آ رہا ہے کہ یار یہ تو گورنمنٹ کا پروویژن ہوتا ہے، سرکار کوئی بھی صوبائی حکومت کرواتی ہے، کیا صوبائی حکومت کا ہی مینڈیٹ ہے کہ نہیں؟ الیکشن کمیشن جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر پیریڈ مس ہو جاتا ہے تو وہ انتخابات. یہ آپ نے بہت، آپ کا مہربانی، اچھا سوال پوچھا. یہ قانونی بات ہے. یہ آئین کے اندر بھی اس کے آرٹیکل 140 میں لکھا ہوا، 41 میں 40 میں کہ اور دوسرا ہمارے گورننس آرڈر میں بھی کہ صوبائی گورنمنٹ کا بنیادی فرض ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرے. لیکن یہاں جناب علی 3 کنٹینیوسلی کنزیکٹیولی 3 لوکل یعنی پروونشل گورنمنٹس گئے، کسی نے لوکل 25 تک کسی نے وہ نہیں کیا. قانون میں یہ ہے، الیکشن ایکٹ کے دفعہ 219 میں اس کے اندر یہ لکھا ہے، اگر ایگزسٹنس میں اگر کوئی وہ ہو تو 4 مہینے کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرانا ہے. اگر صوبائی گورنمنٹ اگر ایگزسٹ ہو تو اس سے مشورت کا کرنا ہے 120 ڈیز کے اندر، 120 دن. چونکہ اس وقت وہ 120 دن کا شرط اس کے اندر وہ 21 سال ہو گئے. تو ابھی ان سے کنسلٹ کرنے کا وہ 21 سال پہلے کی باتیں ہیں. تو ابھی کوئی کنسلٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب میں کس سے کنسلٹ کروں؟ مطلب اختیار موجود ہے بالکل. یعنی بالکل اس کا شل کا لفظ استعمال کیا ہے. الیکشن کمیشن شل کنڈکٹ دا الیکشن آف لوکل گورنمنٹ. ہمارے فرائض منصبی میں لوکل باڈیز الیکشن میں تو آپ کو ماشاءاللہ اگر ہوگا تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی دعائیں ملیں گی. مجھے یہ بتا دیں کہ لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں تو نئے وارڈز، نیا جو سسٹم آیا ہے اس کے تحت کتنے لوگ اس کے اندر انگیج ہوتے ہیں، کتنے لوگ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. ایک نیا جدید سسٹم دیا، نیا. یہ لوکل گورنمنٹ ایک 2014 جو ہے یہ 2014 میں بنا تھا، لیکن یہ نافذ نہیں ہوا تھا. پیپل پارٹی کے زمانے میں بنا، نافذ نہیں کیا تھا. انہوں نے لا بنایا تھا، نافذ نہیں کیا. اس میں انہوں نے کوئی وہ پرویزو لگا کر. تو خیر یہ 2023 میں نیا گولبر صاحب کے انہوں نے بڑی مہربانی کیا کر کے اس کو ہم نے ریکویسٹ کیا اس کو ہٹا کر قدغن کو یہ نافذ کیا. ابھی مطلب اس میں اس لوکل گورنمنٹ ایک کے تحت پہلے جو پرانا 1979 کا آرڈر تھا جنرل ضیاء الحق مرحوم صاحب کے زمانے کا 79 کا، یہ 47 سال کے بعد ایک نیا قانون آیا. 47 سال کے بعد گلگت بلتستان میں وارڈز بنے. 47 سال کے بعد لوکل باڈیز اور پھر حد بندیاں، حلقہ بندیاں، یہ 47 سال لگے. تو اس کے بعد اس میں ہم نے پہلے جو تھا اس لا میں ضلعوں میں
دیہاتی علاقے میں ڈسٹرکٹ کونسل اور یونین کونسل ہوتے تھے, شہری علاقے میں میونسپل کمیٹی ہوتی تھی. ابھی نئے قانون کے تحت ڈسٹرکٹ کونسل کے ساتھ دیہاتی علاقے میں ڈسٹرکٹ کونسل, تحصیل کونسل, یونین کونسل. تو ہم نے مشورت کر کے صوبائی گورنمنٹ سے تحصیل کونسل کو فی الحال مؤخر کیا. اسی طرح شہری علاقوں میں 4 سسٹم ہے, ٹاؤن کمیٹی, میونسپل کمیٹی, میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کارپوریشن. تو ان میں 4, اس میں 3, 7 تھے. اس شہری علاقوں میں سے ہم نے میٹروپولیٹن کو, یہ چونکہ اس میں بہت زیادہ وہ تھا, اس کو ہم نے مؤخر رکھا. دیہاتی علاقوں سے ٹون اس کو ہم نے مؤخر رکھا ہے دونوں کو. ابھی اس میں یہ آبادی کے لحاظ سے ہے, جس علاقے کی آبادی 10,000 سے اوپر 30 سے نیچے وہ ٹاؤن کمیٹی کہلائیں گے. جس علاقے کی آبادی 30 سے اوپر اور 50,000 سے کم ہو وہ میونسپل کمیٹی, اور جس علاقے کی آبادی 50,000 سے اوپر اور 1 لاکھ سے نیچے وہ میونسپل کارپوریشن. بلتستان میں کتنے ممبرس ہوں گے ان کے؟ یہی میں گزارش کا تو اس حساب سے بالکل کونسل یہی میں اس حساب سے جناب علی, گلگت میں جو ہے میونسپل کارپوریشن ہے, چلاس میونسپل کارپوریشن ہے, اسکاردو میونسپل کارپوریشن, اسی طرح دیور میں میونسپل کمیٹی ہے اور جگلوٹ ٹاؤن کمیٹی. گلگت میں میونسپل کارپوریشن کے 87 ممبران ہیں. پہلے ہمارا زمانے میں 22 ہوتے تھے, تو ابھی 87 ہے. اسی طرح ٹوٹل گلگت اچھا دیور میں میونسپل کمیٹی ہے 34 ممبران ہیں, اور جگلوٹ میں ٹاؤن کمیٹی ہے 14 ممبران. اب آپ خود اندازہ کریں تو 87 آدمی مل کر بیٹھیں گے تو دیکھیں ان کے مسئلے, ان کے عوام کے جو درینہ مسائل تھے, صاف پانی کا مسئلہ ہے, کہیں ان کے نلکے کا ہوتا ہے, گلی کا ہوتا ہے, سڑک کا ہوتا ہے, تو یہ مسئلے ان کے گاؤں کے, دیہات کے, ان کے اپنے دہلیز پر حل ہوں گے, ان کا حق عوام کا. تو ابھی ٹوٹل جو آپ نے فرمایا, ٹوٹل جو ہے 1330 ٹوٹل ممبران ہوں گے پورے گلگت بلتستان کے. ٹاؤن کمیٹی, میونسپل کمیٹی, میونسپل کارپوریشن, یونین کونسل, ڈسٹرکٹ کونسل, پورے گلگت بلتستان کے 33% رکھا گیا ہے. یہاں 33% لیڈیز ہوں گے, یعنی کہ یہ تقریباً 1700 کے آس پاس چلے جائیں گے لیڈیز کا بھی. اور اہم بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے, تو یہ جو الیکشن ہوں گے یہ جماعتی بنیاد پر ہوں گے. بڑی بات ہے, مطلب لوکل باڈیز انتخابات بھی گلگت بلتستان میں جماعتی بنیاد پر ہوگا, باقاعدہ ان کے سیمبل ہوگا, نشان ہوگا, پارٹی بیسس پر الیکشن ہوگا. رائے صاحب, کوئی ایسی جماعت یا کوئی سرکار کی طرف سے کہیں پہ اکثر یہ باتیں بھی آتی ہے کہ آپ نے ریٹرننگ آفیسر جو ہے ایڈمنسٹریشن سے رکھے ہیں, تو ماضی میں ایک پریکٹس یہ بھی رہی کہ جوڈیشری سائڈ سے رکھا گیا, جوڈیشری سے آپ نے کنسلٹ نہیں لیا اس معاملے؟ بالکل, میں نے چیف جسٹس صاحب سے کر کے افسروں کو لایا, تمام ججوں کو میں نے لگایا, ڈی آر او ججز لگایا ہے, پھر ایڈیشنل سیشن ججز, سینئر سول ججز, تمام آر او, ڈی آر او, اے آر او سب, اور جو کم ہو گئے تو پھر تحصیلداروں کو لگایا, کہیں اے سی بھی لگایا ہے. اور چونکہ اس میں قانون یہ ہے نا, آر او, ڈی آر او, آر او الیکشن ایک کے 50 دفعہ 50 51 میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن اپنے سٹاف اپنے ملازمین سے لگائی. چونکہ میرا دفتر کم ہے تو میرے 10 ضلع ہیں, 10 ضلعوں کے 10 ڈپٹی کمینر ہیں, ان کو میں نے ڈپٹی کمینر الیکشن کے پاور ڈیلیگیٹ کیا, تو 10 ڈی سی میرے ڈپٹی الیکشن کمشنر بھی ہے. تو ہمارے پاس سٹاف کم ہے, اس وجہ سے میں جوڈیشل سی بھی لگاتا ہوں. تو اس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اپنا دفتر, اس کے بعد پروونشل افسروں سے بھی, پروونشل گورنمنٹ کے, سینٹرل گورنمنٹ کے بھی, اچھا جوڈیشلی سے بھی, اٹامس باڈی سے بھی لگا سکتے ہیں. اچھا, ہاں اٹامس باڈی آپ نیٹکو سے بھی اٹھا کے لگا, جہاں سے بھی لکھا ہوا لا میں لکھا, اسمبلی, بالکل کسی کو بھی لگا سکتے ہیں, کسی کو بھی. تو رئیس صاحب, کیا گورنمنٹ گلگت بلتستان, چونکہ ماضی میں ہم نے یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ اسمبلی انتخابات میں اکثر آرمی کو لایا جاتا ہے سیکیورٹی کے لیے یا انڈیپینڈنٹ پر الیکشن کروانے کے لیے, کوئی اس طرح کا پلان صوبائی حکومت نے آپ کو دیا ہے, یا صوبائی حکومت سے کی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ ڈپلائمنٹ آف آرمی ان الیکشن؟ ابھی اس وقت چونکہ قبل از وقت بات ہے تو ابھی, لیکن سیکورٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے تمام, لیکن انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہے تو یہ بہت فل پروف سیکورٹی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ الیکشن جو ہے انشاءاللہ صاف شفاف اور آزادانہ ہوگا, ہر ایک کو اپرچونیٹی ہوگی اس میں حصہ لینے کا اور اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کا, پورا ان کو حق ہوگا.
رائے صاحب ماضی میں چونکہ آپ نے 2020 کا جو الیکشن کروایا اس میں مسلم لیگ نون اور اپنا پیپلز پارٹی نے آپ کے انتخابی عمل کے بعد آپ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا بھی کیا، تمام چیزیں بھی کی. اب ان کا بیہیویئر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب تو وہ پی ٹی آئی رہی بھی نہیں. گزارش یہ ہے، یہ فیس بک پر یا باہر افواہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے. احتجاج ابھی بھی میں نے اس وقت بھی 2020 میں بھی میں نے تمام پارٹی کے باہر احتجاج ہوتے رہے. میں گزارش یہ اس وقت بھی میں نے تمام پارٹی سربراہان سے میں نے درخواست کیا تھا کہ میری گزارش ہے آپ آ کر مجھے رہنمائی کرو اور رہبری کرے کہ میں الیکشن کو صاف شفاف ازنا کیسے کروں 2020 میں بھی. ابھی بھی میری گزارش ہے، درخواست ہے، اپیل ہے کہ وہ آ جائے اس میرے دفتر. یہ ان سب کے لیے ہے. میں 17 لاکھ عوام گلگت بلتستان سب کا چیف کمشنر ہوں. میرا فرض ہے، میری ڈیوٹی ہے. میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، میرا احسان نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کیا رول ہوگا اس دفعہ؟ ان کو سمبل یہاں پہ الاٹ ہوگا کیونکہ فیڈریشن میں تو گزارش یہ تو اور پھر وہ ابھی اس خالد سٹیج خورشید پر بھی آؤٹ ہو گئے. ویسے کیا ہے ابھی تک گزارش ہے اس سٹیج پر؟ میں قبل از وقت آپ کو کیا بتاؤں گا. اب یہ وقت آنے پر ہی دیکھیں گے کہ لا میں کیا، لا کیا کہتا ہے قانون پی ٹی آئی کے حوالے سے. بالکل یہ قانون کے خالد مطابق. خورشید کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ایک تو ان کی وہ بھی میں ابھی آپ کو نہیں، جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ تو چونکہ وہ ایک عدالت کا وہ ہے، اس کے بارے میں بھی میں اپنا اس میں کیا ایکسپریس کروں، وہ عدالتی کام ہے. تو میرا الیکشن کے ساتھ ہے، تو الیکشن میں میرے لیے سب پارٹیاں برابر ہے. تو میں کسی کو وہ نہیں، سب جن کو جو قانون کہتا ہے، الیکشن ایکٹ کہتا ہے، الیکشن رول کہتا ہے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ کہتا ہے، یا ہمارا گورننس آرڈر، اس کے اندر جو جن کا جو حق ہے آئین میں وہ سب ملے گا. چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنا امجد صاحب پیپلز پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، حافظ الرحمان صاحب جو ہے وہ پیپلز نون لیگ کو ہیڈ کرتے ہیں. ان دونوں کا ابھی تک الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کیسا ہے؟ کوئی ہینکی پھینکی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، ہمارے ساتھ کسی کا ہینکی پھینکی نہیں. صاف ستھرا سب آتے ہیں، میرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، کوئی بھی آ جائے. مجھے یعنی عام شہری بھی اگر مجھے بتا سکتا ہے کہ بھائی اس میں جو خرابی ہے مجھے نشاندہی کرے. ابھی دیکھنا الیکٹورل رول میں آپ کو بتاتا جاؤں، اس وقت اوپن ہے پورے گلگت بلتستان میں. پہلی دفعہ دیکھنا ہم نے اس کو نیٹ اینڈ کلین بنایا، صاف ستھرا. یہ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کا بنیاد جو ہے انتخابی فہرست پر ہے. تو فہرستوں کے لیے میں نے اتنا محنت کیا ہے. تو ابھی بھی میرے عوام سے اپیل کیا ہے، ابھی میرے الیکٹورل اخباروں میں اشتہار دیا، ماجدوں سے اعلان کرایا، جماعت خانوں سے کرایا، امام باڑوں سے کرایا، اور ٹی وی میں کرایا، ریڈیو پاکستان کہ بھائی فارم 21، 22، 23 اس وقت بھی اوپن ہے. وہ جا کر اپنے شناختی کارڈ کے ایڈریس ہے پرمننٹ ٹیمپریری، جدھر جانا چاہے، جہاں ووٹ دینا چاہے، ٹرانسفر کرنا چاہے، اس وقت اوپن ہے. تو ان کے رجسٹریشن افسر AC سے، تو ان سے کرا کر کمپلیٹ کر کے میرے دفتر آئے گا. اور ادھر سے لیب میں نے میرا اپنا لیب ہے، تو یہاں 10 ضلعوں کے 10 وہ کمپیوٹر ہیں. تو رائے صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، 24 کا پولنگ ڈے بھی آیا، 24 جنوری کا پولنگ ڈے بھی ہے. فرض کرو کہیں سے بھی اس طرح کی سجیشن آ جاتی ہے کہ یار موسم سخت ہے، انتخابات کو تھوڑا سا ٹائم کے لیے ملتوی کیا جائے، تو کیا اس کے لیے کیا قانون کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ قانون کا طریقہ یہ پول ڈے صدر پاکستان کا، باقی الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 58 میں لکھا ہے کہ حالات کے مطابق الیکشن کمیشن کو پاور ہے کہ وہ انتخابات کو پورے کے پورے کو آگے کرے یا نصف علاقے کو کرے، کس کے وہ پوری قانون ہر چیز لکھا ہوا قانون میں. تو اس کے لیے کل مشورت ہے، اس لیے تمہیں سب کو بلایا ہوں. صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن جو نگران حکومت ہے اس کا اور الیکشن کمیشن کے درمیان ورکنگ کیسا ہے؟ بہت بہترین ہے. وہ ہمارے ایسس کا انہوں نے ہمیں کرنا ہے، تو ہمارے کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں، اپنے ڈیوٹیاں دینا، انہیں اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس الیکشن کو ہم نے مل کر ایک صاف اور شفاف کریں گے، ایک مثالی بنائیں گے تاکہ لوگوں کو ان کو حق مل جائے. اور وہ تو عوام کا حق ہے نا، وہ اپنے حق کے رائے دہی وہ آزاد ہے، ان کو آزادانہ اپنا انتخاب ہوگا، جس کو ووٹ دینا چاہے اپنا ووٹ دے دے. شکریہ رائے صاحب. ناظرین، آپ نے راجہ شہباز خان چیف الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کو سنا. بڑے پرعزم ہیں انتخابات کرانے میں. امید ہے غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.